बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तावार प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जिस्म में आज़ा की सूरत में बड़ी नेमतें अता की हुई हैं। इसमें दो सेक्शंस हैं। इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान मबजूल करवाना चाहता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है और एक डिपेंडेंट सेक्शन है। इंसानी आज़ा हैं, ये डिपेंडेंट हैं, और इंसानी एहसासात के अंदर जो 5 सेंसेस हैं जिनको हवासे खमसा कहा जाता है, वो इंडिपेंडेंट हैं। अल्लाह करीम ने इंसानी आज़ा को मोहताज बनाया है, डिपेंडेंट रखा है 5 हवास के। ये जो 5 सेंसेस हैं, इसमें आपने उलमा से सुना होगा और हमारी जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा। उसमें ये जो देखने की ताकत है, ये छूने की ताकत है, और ये जो जायका है, महसूस करने की ताकतें हैं, आपने इस हवाले से जो 5 सेंसेस हैं पढ़ा होगा कि इनके ज़रिए से मैं कहा करता हूँ कोई चीज़ इंसानी जिस्म में एंटर होती है और दिमाग से होते हुए दिल तक पहुँचती है, और फिर जैसी चीज़ एंटर होगी वैसा दिल का एहसास होगा, वैसी फीलिंग होगी। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जब इन हवास में से कोई चीज़ एंटर होती है, मैं कहा करता हूँ ये 5 दरवाजे हैं, 5 डोर्स हैं, और इन 5 दरवाज़ों से अगर कोई चीज़ अच्छी एंटर होगी तो दिमाग के ज़रिए से दिल पर उसके अच्छे और मुस्बत असरात पैदा होंगे, और अगर कोई चीज़ बुरी एंटर हो जाए तो फिर दिल पर वैसे ही बुरे एहसासात और असरात होंगे। अब ये बात बड़ी काबिल गौर है कि हम इन 5 हवास के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें अपने जिस्म में दाखिल करते हैं। देखें, देखने के हवाले से, सुनने के हवाले से, और फिर जायके के हवाले से। स्पेशली आप इन बातों पर गौर करें कि अल्लाह करीम ने जो चीज़ें हराम फरमाई हैं, अगर हम उनको चखेंगे तो ये अल्लाह की नाफरमानी के साथ हमारे जहन से होते हुए दिल पर बहुत नेगेटिव असरात इसके पैदा होंगे, और अल्लाह की बारगाह से नाराज़गी भी होगी। इसी तरह जो कुव्वत सामिया है, सुनने के हवाले से, अगर हम गाने सुने या ऐसी लगव गुफ्तगू सुने जिसके ज़रिए से असरात हमारे दिल पर नेगेटिव हों, तो आप महसूस कर सकते हैं इस बात के हवाले से। और इसी तरह छूने के हवाले से, चलने के हवाले से। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर इन 5 दरवाज़ों में कोई मुस्बत चीज़ एंटर हो और अल्लाह का कलाम दाखिल हो जाए, कुरान करीम को हम देखें और जो अल्लाह करीम ने चीज़ें हलाल की हैं उनको चखें, तो देखें दिल पर फिर कैसे असरात होंगे। हम सारी चीज़ें सुनते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, लेकिन अगर अल्लाह का कुरान नहीं देखते, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह का कुरान नहीं सुनते, तो क्या फ़ायदा है इन 5 हवास का। हमारे प्रोग्राम तरतीलुल कुरान का मकसद यही होता है कि आपके ज़हनों को, आपके क़ुलूब को हम एक निस्बत दें, जोड़ दें कुरान करीम के साथ। आप सुना करें तो अल्लाह का कुरान सुना करें। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत कारी कुरान मौजूद होते हैं, ताकि आपकी समातों में से जब कुरान करीम गुज़रे और जहन से होता हुआ दिल तक पहुँचे तो दिल नूरुन अला नूर हो जाए, और ये नूर का सरचश्मा है कुरान करीम। अल्लाह करे कि हमारी तवज्जुहात इस तरफ मबजूल हो जाएं कि हम अपने हवासे खमसा के ज़रिए से, इन 5 दरवाज़ों के ज़रिए से अपने जिस्म के अंदर वो चीज़ें दाखिल करें जो अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी का बायस हों, और हमारे दिल की कैफियत अच्छी हो जाएँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं, मैं उनका तारुफ़ पेश करता हूँ। आपकी, हम सब की और मेरी हर दिल अज़ीज़, पसंदीदा और एक इल्मी, फ़िक्री और रूहानी शख्सियत कि जिनकी बात के अंदर मिठास भी होती है, इस्तेदलाल भी होता है, और अंदाज़ तकल्लुम बड़ा प्यारा है। मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, खुश आमदीद जनाब आपको प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में।
اور ناظرین آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے ایک عظیم قاری قرآن جن کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے اور جن کا پورا خاندان الحمدللہ قرآن کریم کی قرأت کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس خاندان کے اندر حفاظ بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، اور قاری صاحب کو اللہ کریم نے دنیا بھر میں قرآن کریم کے ساتھ ایک تعارف دیا ہوا ہے۔ میری مراد جناب قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب۔ قاری صاحب آپ سے بلا تاخیر گزارش ہے کلام الرحمن کی تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى اللہ اکبر۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم اللہ اکبر۔ احسن یا ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا اللہ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم اللہ ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے۔ اب ترجمہ اور تفسیر کے لیے ہم بڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف۔ جی محترم۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سورہ الانفال ہے اور 9واں پارہ ہے۔
سبحان اللہ. اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 سے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی. اس میں ارشاد ربانی ہے کہ ایمان والے تو وہی ہیں. جب بھی ناظرین لفظ انما آئے، آپ قرآن پڑھ رہے ہوں جی تو یہ ذہن میں رکھیے کہ انما وہاں آئے گا جہاں پر کسی مضمون پہ سٹریس مقصود ہوتا ہے، حصر ٹیکنیکل زبان میں مقصود ہوتا ہے، کسی چیز کو محصور اور مخصوص کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایمان کی تخصیص اور ایمان والوں کی تخصیص اللہ نے بیان فرمائی کہ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے، اذا ذکر اللہ، اللہ کا نام آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے تو واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں. اللہ اکبر. یہ وجل جو ہے عربی کے اندر یہ پھڑکنے کو کہتے ہیں، تڑپنے کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ڈر سے بھی آگے کی کیفیت. جی ہاں، یہ ڈر کا نتیجہ ہے، ریزلٹ ہے. اللہ اکبر. جو ڈر کے نتیجے میں، اچھا ڈر بھی 2 طرح کا ہے، اہل علم کہتے ہیں. ایک وہ ہے کہ مثلا آگ سے ڈرنا، جہنم سے ڈرنا، خوف الہی کی جو کیفیات ہیں خشیت کی، اس کے 2 پیرائے اور 2 پہلو اہل علم نے بیان کیے ہیں. ایک وہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز سے ڈرنا، یعنی جہنم جی اللہ نے بنائی ہوئی جی عذاب کے لیے، سزا کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اور ایک ہے خود اللہ سے ڈرنا. اللہ اکبر. انا اتقاکم للہ واخشاکم للہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اللہ کی خشیت اور تقوی رکھنے والا میں ہوں. جی. کیونکہ یہ جو جہنم کا عذاب کا خوف ہوتا ہے، اس کے لیے قرب ضروری نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس کے لیے اس کی ہیبت و دہشت ہی کافی ہوتی ہے، اس چیز کی، اس سزا کی، اس عقوبت کی، یا اس ٹارچر کی جس میں آپ کو ڈالا جانا ہے. جی جی. تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان اس ٹارچر، اس اذیت کے تصور سے کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے کہ مجھ میں تو اس کی تاب نہیں ہے، ڈائریکٹ اس سے اثر لیتا. جی. جی. لیکن ایک خوف اور ایک خشیت وہ ہے والی من خاف مقام ربہ، جس کو قرآن نے کہا وہ اپنے رب سے ڈرا ہے، اس کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا ہے، اس شرمندگی کے احساس سے خوف میں آ گیا ہے کہ جو کسی محب کو محبوب کے پاس اس حال میں جانے سے ہوتی ہے کہ میں وہ جو ریکوائرمنٹ تھی محبت کی وہ پوری نہیں کر سکا، وہ جو تقاضے تھے وہ میں پورے نہیں کر سکا. وہ ہر وقت اس کیفیت، جسے حضرت سعدی فرماتے ہیں قرب سلطان آتش سوزاں بود، اللہ اکبر، کہ سلطان کا جو قرب ہوتا ہے وہ خود آگ ہوتی ہے جلا دینے میں. سبحان اللہ. تو یہ جو قرب کے درجے سے گر جانے کا خوف ہے جی جی. وہ واجلت قلوبہم، اللہ جب رب کی یاد آتی ہے تو ایمان والوں کے دل لرز جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور ترقی پاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ. ان کے ایمان کو اور تقویت حاصل ہوتی ہے. اور یہی ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. وعلی ربہم یتوکلون، جی. اور یہی ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں. ناظرین، بہت خوبصورت بات، اور قرآن کریم میں اللہ کے حکم کے مطابق، اور پھر خوبصورت تشریح آپ نے سنی ہے. اس بات پر میں مزید ایک سوال کی صورت میں آگے بڑھنا چاہوں گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا، اور پھر ڈرنے کا جو نتیجہ ہے علامہ صاحب نے فرمایا ہے تڑپ اور درد جو ہوتا ہے، اس کیفیت کے حوالے سے محترم علامہ صاحب کہ ایک تو عام آدمی کا ڈرنا ہے اور ایک خاصوں کا ڈرنا ہے. اب خاص ڈرتا ہے یا تڑپتا ہے؟ خاص ڈر کے نتیجے میں تڑپتا. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے امام پیران پیر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور مناجات کیا کر رہے تھے؟ آپ پوری امت کی ہسٹری پڑھ لیں، صرف یہی طبقہ آپ کو ملے گا جو کعبۃ اللہ کے اندر جا کر یہ اس
پیرائے میں بات کرتا ہے. اللہ باقی ہر منگتا سائل کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, ڈیمانڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے, مانگ رہا ہوتا ہے, چاہے 2-4 روپے مانگ رہا ہو, چاہے کروڑ مانگ رہا ہو, چاہے سلطنت مانگ رہا ہو. غوث اعظم جو اہل قرب ہیں, میں نے قرب کا لفظ استعمال کیا تھا, ایک خوف قرب کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. واجلت قلوبہم, کیونکہ یہ محبت آمیز خوف ہوتا ہے, ہاں محبت آمیز خوف اور خشیت ہوتی. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر عبد القادر جیلانی کے اعمال قیامت کو تیری بارگاہ کے لائق نہ ہوں تو اس کو نابینا کر کے اٹھانا, تاکہ یہ وہاں پر تیرے اور تیرے پیاروں کے سامنے شرمندگی سے بچ سکے. اور لوگوں نے آ کے پوچھا کہ اے شیخ آپ کون ہیں؟ فرمایا نا عبد القادر الجیلانی. تو یہ جو قرب کے نتیجے کی کیفیات ہیں یہ باطن سے متعلق ہیں, جس کو قرآن نے کہا نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نمازی تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, 400-500 بندہ ایک جامع بڑی مسجد میں نماز پڑھ, ایک آدھ شاید کوئی ملے, اب تو آپ کو وہ بھی نہ ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ مسجدیں بھری ہوں گی, نمازی نہیں ہوں گے. تو آج وہی ہے, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو اصل میں یہ بات بتائی جا رہی بدر کے تناظر میں جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا اور اس پہ اختلاف آیا, چونکہ پہلا تجربہ تھا, پہلی جنگ تھی, پہلا غزوہ تھا. یہ انفال بھی نفل کی جمع ہے, انفال سورت کا نام جو ہے, لیکن یہ مال غنیمت کو کہتے ہیں, ایڈیشنل مال جو آپ کا ہے نہیں لیکن آپ کو بطور بونس دیا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مت بھولنا, ایمان والے اللہ کو کبھی نہیں بھولتے کسی بھی حال میں, شکست ہو یا فتح, دونوں صورتوں میں. اور ان کے دل لرزتے ہیں جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیفیات چینج ہوتی ہیں, ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں, دنیا پہ, مال پہ, اسباب پہ بھروسہ نہیں رکھتے. اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, یہی سچے مسلمان ہیں. اور ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس, اور بخشش ہے اور عزت کی روزی. اللہ اکبر. ناظرین, اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں تقوی عطا فرمائے. یہ جو ڈرنا ہے, کبھی اہل اللہ کی مجلس میں آپ جائیں, کبھی ان کی آنکھوں کی طرف دیکھیں, کبھی ان کے جسم کی طرف دیکھیں, ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ سراپا ادب ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے یہ بندہ کسی کی بارگاہ میں حاضر ہے. ہم اس بات کا ادراک اس وقت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کریم کی ذات سے ڈرنے والے ہو جائیں, بلکہ ڈرنے سے آگے نتیجتاً تڑپنے والے بن جائیں. سبحان اللہ. محترم قاری صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. افمن شرح اللہ صدره للإسلام اللہ اکبر. فهو على نور من ربه. اللہ. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللہ اکبر. أولئك في ضلال مبين. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الله نزل أحسن الحديث كتابا
كتابا متشابها مثاني اللہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم اللہ اللہ اکبر ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله اللہ ماشاء اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ماشاء اللہ ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم ماشاء اللہ ناظرین آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی اب ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ زمر ہے 23واں پارہ ہے اور آیت نمبر 22 سے قاری صاحب نے پڑھا جی تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اللہ اکبر شرح صدر عطا فرما دیا جی اس کو آپ کبھی علم نشرح لک صدرک سے جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی اللہ کہ اکبر علم نشرح لک صدرک کا فیض متعدی ہو کے امت میں کیسے جاری ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ کمالات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر تو جب امت کے اہل کمال کے سینوں پہ پڑتا ہے تو یہ کیفیات طاری ہوتی واہ ہے۔ واہ سبحان اللہ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ یہ وہ چیز ہے آج جسے ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم نے فراموش کر دیا ہے اور ظاہری ایکسرسائزز کو ہی بس عبادت سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، ظاہری ایکسرسائزز جی وہ نہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو اور ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتا، کیونکہ یہ ظاہری سٹرکچر جو ہے یہ میٹیریل ہے، تو میٹیریل ذات باری کو ڈیل کرنے کی کوالٹی ہی نہیں رکھتا، کیپیسٹی ہی نہیں رکھتا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں ٹیکنیکلی بھی لاجیکلی بھی۔ تو اللہ نے انسانی وجود میں جو امر رکھا ہے اپنا قل الروح من امر ربی، اللہ اکبر وہ ڈیل کر سکتی ہے، امر رب کو ڈیل کر سکتا۔ واہ 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 تو اگر آپ کا باطن آپ کے ظاہر کے ساتھ شامل نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر رہے ہوں وہ بس ایک عادت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ عادت اور عبادت میں صوفیہ کہتے ہیں ایک نقطے کا فرق ہے، اللہ اگر عادت میں آپ ایک نقطہ ڈال دیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے، اور وہ نقطہ اسی حال کا ہے، اسی نور کا ہے جو ذات باری تعالیٰ سے آپ کو عطا ہونا ہے، اور پھر آپ پر وہ کیفیات طاری ہونی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے واصل ہونا ہے اور آپ کو قرب ملنا ہے، اور پھر آپ کو درجات ملنے ہیں، اور آپ نے عرفاء کے زمرے میں شامل ہونا، ہاں ہاں سبحان اللہ کیونکہ اس نور کے بغیر، وہ اصل میں نور معرفت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے جی جی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ربہ۔ جب اپنی ذات اپنا باطن آپ پر کھلتا ہے تو اس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ اس امر رب کے ذریعے اس امر رب کے خالق تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس جیسا ہو جائے گا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عام نور والا اور شرح صدر والا
اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے. جی. اور فرمایا خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا سے سخت ہو گئے, ہائے ہائے. پتھر ہو گئے ہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اور یہ طبقہ, یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ابعد الناس من اللہ القلب القاسی. اللہ سے سب سے زیادہ دور, اللہ کی رحمت سے دور ترین وہ شخص ہوتا ہے جو کساوت قلبی کی بیماری میں مبتلا ہو جائے, یعنی دل سخت ہو گیا, پتھر ہو گیا, اس پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. اور جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو مولانا رومی کہتے ہیں چن خدا خواہت بما یاری کنت میل مارا جانب زاری کنت. جب اللہ ہم پہ مہربانی کا ارادہ فرماتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دے. اچھا علامہ صاحب, آپ نے عوام کے حوالے سے, خواص کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. اچھا, عام جو لوگ ہوتے ہیں, عام جن کا ظاہر متعلق نہیں ہوتا باطن کے ساتھ, وہ بھی عبادت کرتے ہیں, اور جو خواص ہوتے ہیں جن کا ظاہر متعلق ہو جاتا ہے اپنے باطن کے ساتھ, اچھا ان کا جو ظاہر ہوتا ہے, ان کی جو ظاہری کیفیات ہوتی ہیں, ایک دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں کہ یہ مختلف ہیں. میں اس حوالے سے ناظرین بات لینا چاہتا ہوں کہ ہم اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب ایک عام آدمی اور جو اللہ کے خاص قرب والے بندے ہیں, ان کی جو حیت ہوتی ہے, ان کی جو شکل و صورت ہوتی ہے, ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, اس کے اندر تاثیر اور اثرات نظر آتے ہیں اللہ کی قربت کے. اس پر بات لیتے ہیں, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل قرآن میں, اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بات آپ محترم علامہ مجددی صاحب سے سن رہے ہیں, اور خاص کیفیات کی بات ہے. علامہ صاحب, ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ نے تڑپنے کی بات کی. تڑپنا بھی ایک خاص کیفیت عطا کرتا ہے, اور عام بندہ جو اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اسے یہ معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کی مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے تب اس کی زندگی پہ وہ چیزیں وارد نہیں ہوتی. ذرا دونوں حوالوں سے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور اہل اللہ کی یہ جو خاص کیفیات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ نیچرل ہے. آپ ہیٹر کے پاس بیٹھے ہوں تو تھوڑا سا آپ کو زیادہ سکون مل رہا ہوتا ہے, جب ہیٹر کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں تو ٹھنڈ پھر لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو نیچرل ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ خود ہی ہیٹر بن جائیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے جو ٹریننگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی, حضور داتا صاحب نے لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ہیں, شیر خدا ہیں, لیکن جب مسجد کے دروازے پہ آتے تھے تو جسم کانپنے لگ جاتا تھا, رنگ زرد ہو جاتا. یہ رونگٹے, یہ جو قرآن نے کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, یہ صحابہ کرام کے احوال کی تفسیر و تصویر ہے یہ آیات. اللہ اکبر. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم سمجھے کہ شاید یہ ظاہری اٹھک بیٹھک کی عبادت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے آپ نے ایکسرسائز کہا, جی, جب اس میں کیفیت اور خیال ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے جو معمولات اگر آپ کبھی اٹھا کے دیکھیں, پڑھیں, ایک ایک آیت کی تکرار میں بعض دفعہ پوری پوری رات گزر گئی گریا ازاری. یہی صحابہ پہ تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں بعض کی روحیں پرواز کر جاتی تھیں. آقا علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو روحیں پرواز کر گئی. تو 3 کیفیات قرآن نے اس عمرے میں بیان کر دی ہیں. وہ جو علامہ نے غالباً فرمایا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور پھر یہ بھی علامہ کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یہ دل مرتضیٰ اور سوز صدیق کہاں چلا گیا ہے؟ بھول گئے آپ سارا کچھ. تو یہ قرآن ہمیں ریمائنڈر دے رہا ہے, ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ قرآن کے قاری, وہ نمازی, وہ امام. اقبال نے تو بار بار دیکھیے علامہ کا یہ حال تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک قبر پہ حضور علیہ السلام بیٹھے تو رو رو کے قبر کی ساری مٹی گیلی ہو گئی آپ کے آنسوؤں سے. سوچیے آپ کیا حال ہوتا ہوگا. اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم بھی تڑپ رہے تھے دیکھ دیکھ کے. یہ بھی ہوتا ہے, فیض متعدی بھی ہو جاتا, کبھی وجد ہوتا ہے کبھی تواجد ہوتا. صوفیہ کہتے ہیں وجد وہ ہے جو از خود نور جب اترتا ہے دلوں پہ تو براہ راست طاری ہوتا ہے, کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں, کبھی رونگٹوں کی شکل میں, کبھی جلد نرم پڑ رہی ہے, پھڑک رہی ہے, اور کبھی واجلت قلوبہم. یہ 3 کیفیات قرآن نے بیان کر جو وجد کی ہیں. کچھ تواجد کی ہیں جو دوسروں کے زیر اثر آپ پہ ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تواجد کیفیت کسی اور پہ ہے, لیکن اس کے ریفلیکشن جو آپ نے کہا نا کہ جب ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ریفلیکشن ہوتی ہے ان کے فیض کی.
اچھا تواجد کی بھی اللہ کی بارگاہ میں قدر جی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابکو رویا کرو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہیں آ رہا جینون رونا تو رونے جیسی شکل بناؤ، وہ بھی اللہ کو پسند۔ واہ واہ، یہاں سے تواجد لیا صوفیہ کرام نے جی کہ اہل حال کی نقل کرنا بھی محمود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو بہت ایزی نہیں لے لینا چاہیے، چیزوں کو ذرا سیریسلی آپ دیکھیں تو آپ پر حقائق کھلیں گے۔ میں صرف ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں۔ جی جی، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، فرمائے پھر ان کی یہ کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اور ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، خواص کی بات خواص کے لیے اور خواص کی بات عام لوگوں کے لیے، اگر عام خواص کے ساتھ اس طرح متعلق ہوں کہ ان کی ادا کو ہی اپنا لیں تو یہ تواجد ہے، اور اس کی تلقین تو آقا علیہ السلام کی احادیث پاک سے ہیں، اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم سيذكر من يخشى اللہ ويتجنبها الأشقى اللہ اکبر، الذي يصلى النار الكبرى اللہ احسن یا شیخ۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا اللہ قد أفلح من تزكى اللہ اللہ اکبر، وذكر اسم ربه فصلى اللہ بل تؤثرون الحياة الدنيا اللہ اکبر، اللہ اکبر، والآخرة خير وأبقى اللہ اللہ إن هذا لفي الصحف الأولى اللہ اللہ اکبر، صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ ترتیل القرآن کا خوبصورت انداز آپ نے قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب سے سنا، بہت خوبصورت تلاوت کلام پاک فرمائی آپ نے، اللہ کریم آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ ناظرین، ترجمہ اور تفسیر
آئیے سنتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب سے. جناب میں علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی جی. 20ویں صدی کا تقریباً سب سے بڑا عالم قرآن علامہ اللہ اقبال، اور یہ سید سلیمان ندوی کی سٹیٹمنٹ اور کمنٹس ہیں. جی. مولانا سید سلیمان ندوی اور علامہ انور شاہ کشمیری، اللہ اکبر. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب میں قرآن کو جس شخص نے سب سے زیادہ سمجھا ہے وہ علامہ اقبال ہے. ماشاءاللہ. اہل علم کی رائے، عوامی یا عقیدت مندانہ رائے نہیں. جی جی جی. وہ کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، اللہ شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اللہ. تو جب یہ وقت آتا ہے تو پھر قرآن قاری کے آنسوؤں سے تر ہوتا ہے، ہاں ہاں. پھر اس کے ورقے بھیگتے ہیں. اور علی بخش خادم جو تھے علامہ جی. کے، وہ کہتے ہیں میں دھوپ میں رکھ کے سکھاتا تھا اس نسخہ قرآن ہائے ہائے. روزانہ. اللہ اکبر. ناظرین، بہت ساری قیمتی خوبصورت باتیں ہوئیں. ایک ایک بات ہیرے کی طرح ہے، موتی کی طرح ہے، لیکن بات جو ڈرنے کے حوالے سے ہے، تڑپ کے حوالے سے ہے، اس کو مد نظر رکھیں اور اپنی زندگیوں پر نافذ کریں. میں شعر پر اختتام کرنے لگا ہوں. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈرن والا ہی چنگا رہندا ہے. ڈرنے میں جو کہ عاجزی ہوتی ہے، وہ ایک سردار ایک شاعر ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بس قدم قدم تے ڈردا رہو، او دی یاد چ ہو کے پردا رہو، سردار صداواں کردا رہو، تینوں سونا سینے لاوے گا. سوہنا قرب تب عطا فرماتا ہے جب آپ ڈرتے ہیں، قرب والے ہوتے ہیں، تڑپ والے ہوتے ہیں، تب انعام ملتا ہے. ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.